अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान और उनके दीगर 11 साथियों पे ममनूआ फंडिंग के केस में FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब इस मामले को अदालत में देखा जाएगा। FIA अपना केस पुट करेगा और ये बताया गया कि एक बैंक में, एक निजी बैंक में अकाउंट खोला गया FIA की जानिब से, जो इल्ज़ाम है इमरान खान पे, और उसके बाद यहाँ पे जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते रहे वो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत हुए। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कुरम एजेंसी के हल्का 45 के अलावा जितने शेड्यूल्ड इंतखाबात थे वो उसी तरह करवाने का ऐलान कर दिया है। 16 अक्टूबर को कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात होंगे, जबकि 23 अक्टूबर को कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। ये एज़ पर शेड्यूल ये इंतखाबात होंगे। अब ये इंतखाबात इमरान खान तकरीबन 9 हल्के हैं जिन पे ये मुकाबला कर रहे हैं। अब उसका क्या नतीजा निकलता है, ये सियासी समत को क्या बदल पाएंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब से थोड़ी देर पहले की खबर आई है कि पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने ज़ाती मसरूफियात के बायस अपने ओहदे से, अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। इस पर बात करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। आपकी तरफ आते हैं फ़ारूक साहब। लेकिन इरशाद साहब, हाशिम डोगर साहब अब दो चार रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे, लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी बात कर रहे थे, और फिर एक जो रिवायती अंदाज़ में वो जाती उम्रा से मुतालिक बात करते हैं, इवन राना सनाउल्लाह साहब से मुतालिक बात की, लेकिन अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। आपको याद होगा कि मैंने उसी प्रोग्राम में डोगर साहब से ये पूछा भी था कि आपके कारकुनों की तरफ से आप पर तनकीद होती है कि आप बड़े ठंडे मीठे वज़ीर दाखिला हैं, कि आपके लोग, खान साहब पेशियाँ भुगत रहे हैं, ज़मानतें करा रहे हैं, आपके लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ आपका मामला ये है कि आप किसी के वारंट भी जारी करते हैं तो उस पर कोई होता नहीं है कुछ। तो ये बड़ी सख्त तनकीद हो रही थी। और डोगर साहब ने एक ट्वीट कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि जी सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी से मुझे किसी ने रोक दिया। फिर वो डिलीट हो गई, लेकिन उससे शक गुजरा कि डोगर साहब जो हैं वो किसी और खान साहब के अलावा भी किसी की बात मानते हैं, बात सुनते हैं, बात मानते हैं और अमल करते हैं उस बात पे। तो ये इंटरनल एक प्रेशर चल रहा था डोगर साहब पे, और ग़ालिबन उसकी वजह ये होगी कि उनका एक बैकग्राउंड भी है, वो भी शायद उसके हवाले से, वरना तो वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वो कोई इस तरह से वो नहीं है। नहीं, बज़ाहिर अगर ये समझा जाए कि डोगर साहब दोनों तरफ खेल रहे थे और दोनों तरफ ही बैलेंस नहीं कर पाए, ये वजह बनी है। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उनके जो नाक़िद थे, नाक़िदीन थे, वो ग़ालिबन यही तासुर खान साहब को दे रहे थे कि वो सुनते आपकी भी हैं, सुनती किसी और की भी हैं, और मानते जो हैं वो किसी और की भी हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, बाखबर तरीन, और खान साहब के साथियों में से हैं। बाकी बातें तो बाद में होगी। फ़ारूक साहब, ये बताएं कि आपने पंजाब के वज़ीर दाखिला को उस वक्त फ़ारिग कर दिया जब मरकज़ के वज़ीर दाखिला जो हैं वो आपके लीडर को और अपने उनके साथियों को गिरफ़्तार करना चाहते हैं और आपका लॉन्ग मार्च रोकना चाहते हैं। देखें, बात यह है कि लॉन्ग मार्च और साथियों की गिरफ्तारी तो जो है वो उनके लिए अब नामुमकिन है। बुनियादी तौर के ऊपर ये जो भी काम कर रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं। अच्छा। और इनके इल्म में है कि इमरान खान की मकबूलियत आवाम के अंदर मौजूद है, और इस किस्म के जाली मुकदमात बना के FIA को इस्तेमाल करके हरासा इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं इनका वतीरा रहा है हमेशा से। उससे हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब लॉन्ग मार्च की कॉल, लोग इस्लामाबाद भी पहुँचेंगे, और आना सना तो आपके इल्म में होगा 25 मई वाले दिन भी 3 बजे के बाद छुप गए थे। अच्छा। जब लोग सड़कों के ऊपर बाहर निकल आए थे और फिर सामने किसी और को कर दिया गया था। तो लिहाजा इनका मामला ये है, ये तो खुद एंटी करप्शन से छुपते फिर रहे हैं। जो इन्होंने फ्रॉड किया है, जो करप्शन की है, अच्छा। आए ना सामने, वहां छुप के बैठ गए हैं। इस्लामाबाद में एंटी करप्शन गिरफ्तार करने जाती है, वहां की पुलिस उनके साथ ताउन नहीं करती, तो वो भी अदालती हुक्मनामा, अदालती वारंट्स जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। और जब भी ये इधर कहीं आएंगे, नजर आएंगे, तो उसके ऊपर एंटी करप्शन को फौरी इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। हाशिम डोगर साहब का जो है वो रिजाइन अभी टीवी पे ऊपर जो है वो खबर चली है, उस हवाले से जो भी मालूमात आएंगी वो आपके साथ जो है वो शेयर कर दे जाएंगी। ये बात एक हकीकत है जो आपने एक बात की है
اچھا کہ پاکستانیوں کے اندر ایک بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جو انہوں نے ظلم اور بربریت صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ نہیں، اس دن پاکستانی باہر نکلے تھے صحیح جو 25 مئی کو انہوں نے کیا عورتوں پہ، خواتین پہ، بچوں پہ، بزرگوں کے اوپر آنسو گیس، لاٹھیاں، ربڑ کی گوڑیاں اور اس کے علاوہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، کارکنان کو 2 شہید کر دیا، ایک کو دھکا دے کے راوی کے پل سے نیچے گرا دیا گیا، ہمارا ایک بال ٹاؤن کا کارکن تھا کامران، اسے شہید کر دیا گیا۔ تو یہ وہ لوگ بھولے نہیں ہیں، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو مافیا ہے، سسیلین مافیا ہے، ان کے ساتھ بھی آہنی ہاتھوں سے جو ہے وہ نمٹا جائے، اور لوگ وہ ایکشن ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، مائک لے کے چلے جائیں، آپ کو یہ تاثرات لوگوں کے اندر ملیں گے۔ تو تھی آپ کے کارکنوں کا غم و غصہ ہوتا تھا کہ وہ ٹھنڈے ہیں تھوڑے، لیکن پارٹی کے اندر بھی یہ معاملہ آتا تھا کہ ڈوگر صاحب شاید عمران خان کی توقعات کے مطابق نہیں پرفارم کر پا رہے۔ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور کے اوپر میرا ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق ہے، ہمارا ایک احترام کا تعلق بھی ہے، بحیثیت انسان جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر شاید انتظامی طور کے اوپر جو ان کو تعاون ملنا چاہیے تھا، وہ شاید ان کو وہ تعاون ان کو نہیں ملا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ فاروق صاحب، تو یہ نہیں ہے کہ ڈوگر صاحب ٹیم کا حصہ نہیں رہیں گے، وہ ٹیم کا حصہ ہیں، ان کی جگہ کوئی اور ریپلیسمنٹ آ جائے گی اگر وہ ڈیزائن ان کا ایکسیپٹ ہو جاتا ہے۔ فاروق صاحب یہ بتائیں کہ ان کو تعاون جو ہے وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں مل رہا تھا، یا کوئی انہیں ڈکٹیٹ بھی کرا رہا تھا کہ آپ بس ٹھنڈے میٹھے کام چلائیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں؟ ٹھنڈے میٹھے کا دیکھیں، ٹھنڈے میٹھے کا معاملہ نہیں ہے یہاں پر۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے یا جو بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی کی ساتھ وفاقی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی ہے۔ ابھی سی سی پی او لاہور نے کارروائی کی، ایف آئی آر درج کی، ساتھ ہی ان کو جبری طور کے اوپر اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ اچھا، آپ ہماری 3-3.5 سال حکومت رہی، ہم نے تو سندھ کے اندر جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا۔ ہم نے تو وہاں پر جو ان کا نظام سسٹم چل رہا تھا اس حکومت کا، اس کو ہم نے سبوٹائج کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ریاست کا ایک نظام جو ہے وہ آگے چلے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ کرنا ہے اور دیوار کے ساتھ لگانا ہے، چیزوں کو چلنے ہی نہیں دینا، تو وہ اس قسم کی ہرڈلز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں۔ نہیں، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پھر آپ ان کے خلاف فرملی کام کریں۔ فاروق صاحب، وہ تو جو نیا وزیر داخلہ آئے گا، یہ پولیس، انتظامیہ، وفاق اور ان کا جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے آپ بندے بدلتے رہیں گے اور کچھ کر نہیں پائیں گے۔ کیونکہ ہم نے یہ سنا کہ مال ٹاؤن کا کیس بڑا مضبوط ہے، 25 مئی کا کیس بہت مضبوط ہے، اور بڑے کیسز ہیں، تو وہ تو پھر وزیر داخلہ کی تو کوئی اس میں کمزوری یا غلطی نہ ہوئی، لیکن آپ نے اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ نہیں دیکھیں، یہ میٹر نہیں ہے کہ چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ ابھی ان کا ریزائن آیا، اس کو ایکسیپٹ ہونا ہے، اس کے جو محرکات ہیں ذاتی طور کے اوپر تو وہ خود بیان کر سکتے ہیں۔ میں تو اس پوزیشن پہ ابھی نہیں ہوں کہ میں اس کے اوپر کو زیادہ تفصیلاً ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بات کر سکوں، لیکن میں نے تو ایک عمومی جو صورتحال ہے، جو چیلنجز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آئینی طور پہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے، اور ان کی حکومت کو چھیننے کے لیے 10 ووٹوں کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، ہمیں عدالتوں سے جا کے فیصلے لے کر آنے پڑے۔ اس وقت آئین اور قانون کے اوپر عملداری نہیں ہونے دی۔ وہ کون لوگ تھے سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ تو اب میرے خیال میں اب تو سب کو پتا چل چکا ہوگا، اب کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں رہ گیا۔ پاکستانی قوم جو ہے وہ بڑی بادشاہ ہو گئی ہے۔ فاروق صاحب یہ بتائیے، تو لہٰذا اگر ہم پنجاب کی بات کریں، وزیر اعلیٰ صاحب ملک کا نظام چلانا ہے، سسٹم کو چلانا ہے، جمہوریت کو چلانا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ عوامی رائے کا، عوام کی جو خواہش ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور ملک میں فوری انتخابات ہونے چاہیے۔ چیف سیکرٹری جو ہیں انہوں نے 1 مہینے کی اور چھٹی اپلائی کر دی ہے، وزیر داخلہ استعفیٰ دے رہے ہیں، پنجاب چلا کون رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، پنجاب تو جو موجودہ حکومت ہے وہی پنجاب چلا رہا ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو یہ عرض کروں، اگر چیف سیکرٹری صاحب کی 1 مہینے کی چھٹی منظور ہوئی ہے، وہ تو خط لکھ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ
ڈویژن ان کو جو ہے وہ وفاق میں واپس بلا لے. پنجاب میں وہ جو ہے کام نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کی اپنی ذاتی وجوہات ہو سکتی ہیں, اور ہر آفیسر کی جو ہے اس کے اندر ایک اپنی لبرٹی ہے. ان کی جگہ کے اوپر چیف سیکرٹری کا چارج موجود ہے. یہاں پر آفیسرز کے پاس وہ اپنا کام کر رہے ہیں, حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے. صحیح. اچھا, آپ مصر تھے کہ 16 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہونے چاہیے. وفاقی حکومت نے پہلے ایک دفعہ 1 مہینے کے لیے ملتوی کرائے, اب 3 مہینے کی اور ریکویسٹ کی. الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کی, وزارت داخلہ کی بات نہیں مانی, آپ کی بات مان لی. اب تو آپ خوش ہیں وفاقی الیکشن کمیشن سے؟ نہیں دیکھیں, وفاقی حکومت تو بھاگ رہی تھی نا انتخابات سے. وہ تو بھاگنا چاہتے تھے, کیونکہ جو ان کی کارکردگی ہے امپورٹڈ حکومت کی, وہ کسی سے ڈھکی چھپی تھوڑی ہے. امپورٹڈ حکومت نے تو بجلی کے بل 3 مہینوں میں ایسے آئے ہیں لوگوں سے کہ لوگوں کو 2000 والے کا 5000, 5000 والے کا 20000, 10000 والے کا 40000 بجلی کا بل آیا ہے. لوگ نہ اپنے گھر کا کرایہ دے پا رہے ہیں, بچوں کو اسکول کی فیس دے پا رہے ہیں, 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا. یہاں پہ میں فیصل آباد میں ہوں, یہاں پہ پاور لوم تول کے کباڑ کے بھاؤ بک رہی ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بٹا بٹھا دیا ہے. یہاں پر کسان سراپا احتجاج ہوا ہوا ہے. یہاں پر مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. یہ کون سی حکومت کر رہے ہیں؟ یہ کون سی عوام کی ریلیف دینے کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو یہ اس حد تک چلے گئے کہ 10 لاکھ روپے مفت علاج کا صحت کارڈ بھی مریم صفدر کی آڈیو لیک آئی, وہ چاچا کو کہہ رہی تھی کہ بند کر دیں, اور چاچا بھی کہہ رہا تھا فنڈز کی بہانہ لگا کے ہم یہ بند کر دیں گے. تو یہ تو امپورٹڈ حکومت اپنے NRO 2 پہ عمل درآمد کر رہی ہے. اپنے کرپشن کے کیسز, TTO کے, FIA کے 16 ارب روپے کے کیسز ہیں, ان کیسز کو بند کروا رہے ہیں, ان کو آگے نہیں چلنے دے رہے. اور ان کیسز میں وکیل بھی اپنا ہے, دفاعی وکیل بھی اپنا ہے, پروسیکیوٹر بھی اپنا ہے. موجیں لگی ہوئی ہیں ان لوگوں کی, لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, چوروں کا لوٹ میلہ لگا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے. تو یہ تو صرف ایک ہی صورت یہ معاملہ رک سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں. انتخابات یہ خود نہیں آتے تو پھر انتخابات انفورس کروانے پڑیں گے عوام کی طاقت سے. جی, لانگ مارچ آپ نے کرنا ہے. پچھلے ہفتے اسد عمر صاحب نے کہا جی کل اناؤنس کر دیں گے لانگ مارچ کی تاریخ کا, پھر اناؤنس نہیں ہوا, پھر آپ نے جلسہ اناؤنس کر دیا ننکانہ کا اور کراچی کا. یہ لانگ مارچ تاخیر کیوں ہو رہی ہے, اور باعث تاخیر کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو لانگ مارچ کی موجودہ صورتحال ہے اس میں ہم نے اپنے کارکنوں کو بھرپور طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے. تمام ہدایات ان کو دے دی گئی ہیں اور ہم بالکل تیار ہیں. ابھی خان صاحب جو ہیں وہ وقت کا اور جگہ کا تعین انہوں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ ان کو پارٹی کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو مزید وقت نہیں دینا چاہیے, اور ہمارے اوپر عوامی پریشر ہے. ہم گلی محلوں میں جا رہے ہیں, ہمارا لوگوں کے ساتھ سڑکوں کے اوپر عوام کے ساتھ, عام عوام کے ساتھ, ریڑھی والے, چھابڑی والے کے ساتھ, مزدور کے ساتھ جو اس ٹائم پسا ہوا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے ذریعے, اس سے رابطہ ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کال کیوں نہیں دے رہے, عمران خان صاحب باہر نکلیں. ہم ان کے ساتھ باہر نکل کے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں. ہم اس امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں, ہم ان کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر عوامی دباؤ ہے, اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت جلد جو ہے اس حوالے سے کال آئے گی. یہی سوال تو ہم کر رہے ہیں نا کہ عوامی دباؤ بھی ہے, آپ کی لیڈرشپ بھی کہتی ہے, لیکن ہو نہیں رہا, اعلان نہیں ہو پا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مذاکرات کوئی چل رہے ہیں, یا تیاری مکمل نہیں ہو پا رہی, یا آپ خوف زدہ ہیں کہ کہیں یہ پچھلی 25 مئی کی طرح ہو جائے معاملہ؟ نہیں دیکھیں, خوف زدہ تو ہونے کا معاملہ نہیں ہے. خوف زدہ تو وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد کو کنٹینر لگا کے بند کر رہے ہیں, جو ایک پرامن جمہوری احتجاج سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں. کام پہ تو ان کی ٹانگ رہی ہیں. یہی وجہ ہے, کبھی عمران خان کو نااہل کر دو, کبھی عمران خان کو ناک آؤٹ کر دو, کبھی عمران خان کا جو ہے وہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہ کر سکو تو سازشیں شروع کر دو, کبھی عمران خان کی جان کے خلاف سازشیں شروع کر دو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو یہ کرتے آ رہے ہیں. اس سے ہم تو خوف زدہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے اپنی حکمت عملی بنائی ہے, اور خان صاحب نے کہا یہ فائنل کال ہے. فائنل کال جب آپ نے دینی ہے تو پھر آپ نے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں. تو ان مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کو تیاریاں درکار ہیں, جو حکمت عملی پر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے, اس کو بالکل آپ نے فول پروف بنانا ہے. اس کے لیے آپ ٹائم ٹیکنگ چیزیں یہ ہوتی ہیں, لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر سڑکوں کے اوپر ہوگا. اگر یہ امپورٹڈ حکومت اسی طریقے سے کام کرتی رہی, انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے, انتخابات کی طرف نہ آئے, تو پھر ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ بچا ہے, وہ ہے عوام کو موبلائز کرنا, سڑکوں کے اوپر لے کر آنا. جو لوگ آلریڈی آنے کو تیار ہیں وہ ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں. فاروق صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ 6 ماہ سے جو آپ کا نیریٹو تھا سائفر کے حوالے سے,
اب وفاقی حکومت نے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی ہے، JIT بھی تشکیل دے رہے ہیں، تو کیا آپ اس سے تعاون کریں گے؟ نمبر 1۔ دوسرا، ثبوت پیش کریں گے خان صاحب اس کے سامنے کہ یہ واقعی ایک سازش تھی رجیم چینج؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کمیٹی کون بنا رہا ہے؟ جو سازش کے حصہ ہیں وہ کمیٹی بنا رہے ہیں، یعنی کہ آپ بلی کو دودھ کی رکھوالی کے اوپر بٹھا دیں، یعنی وہ تفتیش وہی کر رہا ہے، رانا ثناء خود کر رہا ہے۔ جی، اور ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ اعلیٰ سطح کا کمیشن بنے جس کی کارروائی میڈیا بھی دکھا سکے۔ یہ سائفر تو ایک حقیقت ہے، سب جان چکے ہیں، اس میں دھمکی موجود تھی، اس میں سازش ہوئی، عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، امریکن ایمبیسی کے اندر جا کے ممبران کو ملتے رہے، اسی اسمبلیوں میں لوٹے بنائے گئے، پیسہ چلایا گیا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا تھوڑی ہے۔ اور جو 6 ماہ میں پاکستانی قوم نے اس سازش کی قیمت ادا کی ہے کہ ملک کو کہیں پیچھے لے گئے ہیں، آپ خارجہ سطح کے اوپر آپ تنہا ہو گئے ہیں، آپ اندرونی سطح کے اوپر جو ہے وہ عوام ان سے تنگ آئی ہوئی ہے، ان کی پالیسی سے تنگ آئی ہوئی ہے، لوگوں کی مشکلات پہ آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس امپورٹڈ حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ جو شہباز سپیڈ تھی یہ تو اوور سپیڈ ثابت ہوئی ہے۔ اوور سپیڈ میں بجلی کے بل بھی بڑھا دیے، پیٹرول بھی مہنگا کر دیا، گیس بھی مہنگا کر دیا، اشیاء خرد و نوش بھی مہنگی کر دی، ہر چیز کے انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں انہوں نے پکڑ کے۔ اور یہ PDM کی 13 جماعتیں جو ہیں وہ اپنی لوٹ مار کو تحفظ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی عمران خان ہی ان کے راستے میں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے نا، اور کون ہے؟ 13 جماعتیں ایک طرف، تمام لیڈران ایک طرف، عمران خان صاحب اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام ایک طرف۔ صحیح ہے۔ سٹیٹس کو چیلنج کون کر رہا ہے؟ عمران خان چیلنج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، رہنما پی ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پنجاب کے ہوم منسٹر ہاشم ڈوگر جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے، وہ خاصے پرجوش بھی تھے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کا استقبال بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا جوش یہ بھی تھا کہ جو جاتی عمرہ میں بقول ان کے کہ نیب حملہ کیس میں اشتہاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ پکڑیں گے۔ بہرحال اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس پر ہم کچھ بات کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے ارشاد صاحب، اس سے متعلق بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اعلان کریں گے، لیکن اب اس پہ خاموشی ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں بارہا اس پہ بات کرتے رہے، لیکن پچھلے دنوں آپ نے ایک دو دفعہ ذکر کیا، ذرا وہ کچھ مجھے حقیقت کے قریب معلوم ہوتا ہے، میں دکھانا چاہ رہا ہوں ویورز کو، ذرا دیکھیے جی، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ اگست میں ہم سن رہے تھے کہ میاں صاحب ستمبر میں واپس آ رہے ہیں، بعض لوگوں نے ڈیٹس دے دی تھی۔ اس وقت میں نے عرض کیا تھا اسی پروگرام میں کہ وہ ستمبر میں تشریف نہیں لا رہے۔ وہ پنجابی کا ایک ہے کہ مینوں دھرتی کلی کرا دے جے تو میری ٹور ویکھنی۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ دھرتی کلی کرائیں تاکہ میں پھر چل کے دکھاؤں آپ کو، اور اس کے لیے 2 شرائط ان کی تھیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ پنجاب ہمارے حوالے کریں، ہمارے مقدمات ختم کریں، ضمانتیں جو ہیں وہ کنفرم ہوں، اور اس کے بعد میں آ کے پھر عمران خان کا مقابلہ کروں گا۔ میاں صاحب اتنی جلدی نہیں آنے والے۔ 2 نئے چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ تیاری کر رہے تھے، سامان باندھ رہے تھے۔ ایک تو جو عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں، اس سے انہیں یہ شک گزرا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو رہا۔ ابھی نواز شریف صاحب ملک میں نہیں آئیں گے۔ ارشاد صاحب، اب کیا سمجھا جائے کہ 2022 میں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے یا اس سال نہیں آئیں گے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں جو اس میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ایک دفعہ پھر میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ ہو چکی ہیں۔ دورہ امریکہ تھا، اس سے ان کی بہت توقعات وابستہ تھیں، وہ ان کی مرضی کے نتائج نہیں سامنے آئے ابھی تک۔ جو کچھ ان کی خواہش تھی یا جس انداز میں ان کو خیال تھا کہ ایسے ہوگا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نومبر، خاص طور پر نومبر سے ہے۔ اب وہ ایک تو نومبر کا مہینہ ختم ہونے کا انتظار کریں گے کہ کیا حالات ان کی مرضی کے موافق چلتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا وہ یہ دیکھیں گے کہ
جو یقین دہانیاں ان کے بھائی صاحب نے بطور وزیر اعظم حاصل کی تھیں یا اس سے پہلے جو حاصل کی تھیں، کیا ان یقین دہانیوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اگر تو کیونکہ میاں صاحب اب جیل میں ایک دن کے لیے جانے پر بھی تیار نہیں ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں اس طرح سے کہ ان کا امام خمینی کی طرح استقبال ہو لاہور میں، ریڈ کارپیٹ ہو، لاکھوں لوگ باہر کھڑے ہوں اور اس کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوں اور وہاں وہ کھڑے ہو کر وہ تقریر کریں اور وہ کہیں کہ دیکھیں جن لوگوں نے مجھے سزا سنائی تھی یا سنوائی تھی، جن لوگوں نے مجھے ملک بدر کیا تھا، وہ یہ تو نہیں مانتے کہ میں خود گیا تھا درخواست دے کے، وہ تو کہتے ہیں مجھے ملک بدر کیا گیا۔ پہلے بھی وہ یہی کہتے تھے مشرف کے دور میں، جن لوگوں نے مجھے ملک بدر کیا تھا، جن لوگوں نے مجھے نااہل کرایا تھا، جن لوگوں نے مجھے باہر بٹھایا تھا کہ خوفزدہ ہو کے کہ میں وطن واپس نہ آ سکوں، وہ سب کو میں نے شکست دے دی ہے اور میں اب آ گیا ہوں اور میں ہی حکم۔ وہ حالات جس دن تک نہیں بنتے میاں صاحب نہیں آئیں گے۔ میاں صاحب نہیں، وہ حالات تو ارشاد صاحب 31 دسمبر 2022 تک بنتے دکھائی نہیں دے رہے، تو میاں صاحب بھی آتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اچھا، یعنی اس سال میاں صاحب نہیں آنے والے، خبر یہ ہے؟ اگر حالات ایسے نہیں بنتے تو پھر میاں صاحب بھی نہیں آتے۔ میاں صاحب جو ہیں اب کوئی مزید کسی قسم کی مشکل اپنے لیے یا مریم صاحبہ کے لیے پیدا نہیں کرنے چاہتے۔ لیکن کچھ یقین دہانیاں تو ان کی پوری ہوئی ہیں نا، مریم صاحبہ بری تو ہو چکی ہیں۔ مریم صاحبہ کا بری ہو کے وطن واپس چلے جانا، یہ وطن سے باہر چلے جانا، وطن تو یہ ہاں نہیں، وطن تو آپ دیکھیں گھر ان کا وہاں ہے، نہیں، گھر وطن تو وہ ہے جہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ادھر واپس لندن چلے جانا، لندن چلے جانا اپنے والد کے پاس، اپنے بھائی دونوں بھائیوں کے پاس، اپنی بہن کے پاس جو ہے، جہاں بہن بھائی ماں باپ ہوتے ہیں وطن تو وہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کا وطن ہے۔ یہ ارشاد صاحب اس پہ تو ڈیبیٹ ہوگی، وطن کی ڈیفینیشن تو وہی ہے کہ نہیں، چلو میں مان لیتا ہوں، میں آپ سے اتفاق کر لیتا ہوں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن وہ چلے جانا جو ہے وہ اب میاں صاحب کے لیے اٹیکشن پاکستان میں صرف یہ ہے کہ یہاں دوبارہ وہ برسر اقتدار ہوں، یہاں وہ آسانی کے ساتھ اپنی معمولات زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں، ادروائز پاکستان میں ان کے لیے کیا کشش ہے۔ تو اس لیے ابھی نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو یہ جو NRO2 کی بات ہوتی ہے ارشاد صاحب، یہ کتنی حقیقت کے قریب ہے؟ دیکھیں، اگر اچانک اعتزاز احسن صاحب ایک بات کر رہے تھے، آج ہی تھوڑی دیر چلی پھر اس غائب ہو گئی، وہ اچانک اگر آپ کے مقدمات جو ہیں جو 4 سال سے 3 سال سے پینڈنگ پڑے ہیں، وہ آپ کے حق میں فیصلے ہونا شروع ہو جائیں، مقدمات آپ پہ ختم ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کے مخالفین کے خلاف نئی FIR کٹنا شروع ہو جائیں، تو ریکنسلیشن NRO کا کیا مطلب ہے؟ نیشنل ریکنسلیشن۔ تو ریکنسلیشن تو ہو رہی ہے، یہ نیشنل نہ صحیح لیکن ریکنسلیشن تو ہے نا، اس سے ہٹا دیں۔ NRO تو یہ تھا کہ سب کے لیے وہ مفاہمت تھی۔ ریکنسلیشن کے لیے تو ایوان صدر میں جو ملاقات ہوئی عمران خان کی، جس کے بارے میں رپورٹ کیا گیا، وہ بھی پھر ایک NRO کی تلاش ہے۔ میں عرض کروں کہ اس کو نیشنل اس لیے نہیں کہہ سکتے، جو وہ NRO تھا مشرف کے دور میں وہ سب کے لیے تھا کہ جی کھایا پیا معاف، اور جو گلاس توڑا ہے اس کے بھی کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، بس آپ آ جائیں اور آپ کے لیے آزادی ہے، آسانیاں ہیں، آپ کے لیے اقتدار ہے۔ ان کو ہم کیا سمجھیں؟ اب جو ہے ایک فریق کے لیے وہ کنسلیشن ہے، ریکنسلیشن ہے، اور دوسرے فریق کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ اس نیشنل ریکنسلیشن کا حصہ ہوگا، مفاہمت کا حصہ ہوگا یا نہیں، وہ اپنی مزاحمت کی ڈگر پر قائم رہے گا۔ این سے ہم نون لیگ بنا لیں، نون لیگ ریکنسلیشن آرڈیننس۔ بہرحال ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نون ریکنسلیشن تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ کل تک جو لوگ معتوب تھے، جو پیشیاں بھگت رہے تھے، جو جیلوں میں پڑے تھے، جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی تھیں، وہ اب اقتدار میں ہیں، تو
دیکھیں ایک چیز ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو چینج ہوئی ہے، یہ جو حکومت کی تبدیلی ہے، یہ ایک یعنی فطری عمل ہے، لیکن یہ ہم کم از کم عقل سلیم تسلیم نہیں کرتی کہ جو چیزیں جو کیسز تھے اور جن چیزوں کا بار ثبوت شریف فیملی پر تھا وہ اب نیب پر پڑ گیا، یہ اچھا ہوتا ہے۔ خان صاحب پہ جو آج ایف آئی اے نے مقدمہ بنایا ہے فارن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا، باقی 11 لوگ بھی ہیں، یہ تو بڑی سنگین نوعیت کا مقدمہ ہو گیا۔ اس سے پہلے تو جتنے مقدمات تھے اس سے تو یہ زیادہ گھمبیر ہے۔ تو نہیں، اب کیا ایک نیا ٹرائل ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس مقدمے سے خان صاحب کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی نا کہ اب صرف مجھ پر ایک کیس باقی رہ گیا ہے کہ میں چاہے میں وہ رس ڈبو کے روٹی ڈبو کے کھاتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ابھی کیس رہتا تھا وہ بن گیا ہے۔ نہیں یہ تو جواب دینا چاہیے۔ ممنوعہ فنڈنگ تو یہ سب سے سنگین کیس ہے نا، اس میں تو آپ دیکھیں وہ جو ابراج گروپ کے آنر ہیں ان سے متعلق بھی ہے کہ ان کے ذریعے پیسے لیے گئے۔ ابھی تو 11 لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے، یہ تفتیش کا دائرہ کار کس حد تک بڑھے گا، یہ تو بڑا سنگین ہوتا بہت سنگین ہے۔ یہ جو کیس میاں شہباز شریف صاحب پہ کیس ہے 16 ارب یا 18 ارب کی منی لانڈرنگ کا، یہ اس سے زیادہ سنگین کیس ہے، اور اس کے نتائج عمران خان کو بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ یہ وہ 16 ارب کا مسئلہ نہیں ہے یا 24 ارب کا مسئلہ نہیں ہے جو قومی خزانے سے، یہ تو بہرحال ایک انہوں نے فنڈنگ لی ہے جی۔ اب وہ جا کے ثابت کریں کہ یہ ممنوعہ نہیں تھی یا جائز نہیں تھی۔ ایک ٹف ٹائم اس لیے ہے کہ عدالتی مقدمات، وہ پیشیاں، وہ آنا جانا، وہ پریکٹس۔ دیکھیں ایک سیاسی معاملات ہیں، سیاستدان ہمارے کوئی سبق اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ گھن چکر جو ہے ملک کو، قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، اور ڈار صاحب امریکہ میں ہیں، کیا اب امریکہ سے وہ پاکستان کے لیے لائیں گے، اور کیا اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہونے جا رہی ہے اس پہ کیا توقع کی جائے، پاکستانیوں کو کیا امید رکھنی چاہیے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، اسحاق ڈار صاحب امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، وہاں انہوں نے ورلڈ بینک کے لوگوں سے بھی ملنا، آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات ہونے۔ ڈار صاحب کی واپسی کے بعد بتدریج ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جب ڈالر اوپر گیا ہو، ڈالر کم ہی ہوتا جا رہا ہے، یہ انڈیکیٹر تو ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا پاکستان کے عوام کی زندگی پہ اثر کیوں نہیں پڑ رہا؟ جو ابھی مخالفین ہیں ڈار صاحب کے، وہ کہتے ہیں جی یہ مصنوعی طور پہ سب کر رہے ہیں، اور جیسا ترین صاحب نے بھی کہا کہ یہ روپے کو تقویت دیں گے اور یہ اس کام میں ماہر ہیں، شوکت ترین صاحب نے بھی کہا۔ امریکہ کا دورہ، آئی ایم ایف سے بات چیت، ورلڈ بینک کے لوگوں سے ملاقات، سیلاب اور پاکستانی معیشت، کچھ اچھی خبریں آنے والی ہیں پاکستان کے لیے؟ ہاں، میں اس پر بات کرتا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب پرویز مشرف صاحب یہاں اقتدار میں تھے، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہاں جدہ میں تھے، تو ایک ریکنسلیشن کے سلسلے میں مجید نظامی صاحب کو بھیجا گیا سعودی عرب۔ وہ ویسے اتفاق سے جا رہے تھے عمرے پہ، تو مشرف صاحب نے کہا کہ آپ میرا ایک پیغام بھی لیتے جائیں۔ پیغام یہ تھا کہ اگر آپ آمادہ ہوں مصالحت پر تو شہباز شریف صاحب کو ملک میں بھیج دیں، وہ آ کے مسلم لیگ کو سنبھال لیں، اور آپ کو ہم وہ جو ایک شاہی قید میں ہیں، آپ شاہانہ قید میں ہیں کہ ایک محل میں رہ رہے ہیں لیکن آپ مرضی سے موو نہیں کر سکتے، اس سے ہم آپ کو چھٹکارا دلا دیں گے۔ آپ برطانیہ چلے جائیں، امریکہ چلیں گے، برگر کھائیں، تو سینڈوچ کھائیں اپنی پسند کے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن شہباز شریف صاحب کو ہم اجازت دیں گے کہ سیاست کریں یہاں۔ تو مجید نظامی صاحب نے جب یہ پیغام پہنچایا تو میاں نواز شریف صاحب نے مجید صاحب کے بقول، اور یہ چیزیں اب ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، نواز شریف صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو غلطی کا ایک احساس ہو گیا ہے۔ تو نظامی صاحب نے کہا چلو یوں ہی سمجھ لیں، لیکن یہ غلطی کا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔
تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی میری ایک شرط ہے. وہ کہنے کہ جی آپ کی کیا شرط ہے, آپ قیدی ہیں, آپ جلاوطنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے نہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 اکتوبر پرویز مشرف کی غلطی تھی؟ تو نظامی صاحب نے کہا کہ ہاں غلطی تو تھی. انہوں نے کہا پھر وہ معافی مانگے مجھ سے, اگر وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں تو پھر میں اس پہ غور کر سکتا ہوں. تو این ممکن ہے اس وقت بھی میاں صاحب کا موڈ ہو کہ کوئی معافی مانگی جائے. بالکل ٹھیک. ارشاد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور پاکستان کے نامور قانون دان عرفان قادر صاحب نے. بہت شکریہ عرفان صاحب. عرفان صاحب ذرا یہ ہمیں سمجھا دیجئے, یہ جو نیب قانون ہے یہ ترامیم سے پہلے کیا تھا اور ترامیم کے بعد کیا ہے, اور اب اس کیس کو جو سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین لے گئے ہیں ان کی اس سے مقصود کیا ہے؟ دیکھیں, ترامیم سے پہلے یہ قانون جو تھا بہت زیادہ مس یوز ہو رہا تھا, اور اس مس یوز کو اور ابیوز کو روکنے کے لیے اور اس میں کلیئرٹی پیدا کرنے کے لیے یہ کلیریفیکیٹری ترامیم آئی ہیں, تاکہ نیب ان معاملات میں نہ جائے جہاں پہ کہ اسپیشلائزڈ لاز ہیں, یا جہاں پہ کہ اسپیشلائزڈ فورمز بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ کہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ زیادہ ہے. تو جس طرح کے ایف پی آر کے معاملات ہیں, ٹیکس کے معاملات ہیں, ایس سی سی پی کے معاملات ہیں, وہ معاملات جو بزنس مین کو کنسرن کرتے ہیں, اور وہ ڈیسیژن میکنگ جو سرکاری افسر جو کرتے ہیں لیکن وہ امپروڈنٹ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, یا اس سے کوئی اگری نہیں کرتا, اور اس پہ کوئی کک بیکس انوالوڈ نہیں ہے, اس پہ کوئی کرپشن کا آنسر نہیں ہے, بلکہ ڈیسیژن میکنگ سے چونکہ آپ اگری نہیں کرتے تو آپ ان کے خلاف کیس بنا دیتے ہیں, مس یوز آف اتھارٹی کا, فیلئر ٹو ایکسرسائز اتھارٹی کا. تو اس طرح کی چیزوں کی وضاحت کی گئی ہے کہ بھئی آپ سرکاری افسروں کا جو انیشیٹو ہے فیصلے کرنے کا, اس کو نہ خراب کریں, بزنس کمیونٹی کو نہ تنگ کریں, آپ انکم ٹیکس کے معاملات میں مت جائیں, اس کے پاس وہ زیادہ ویل اکوپڈ ہے وہ بیک میں ان چیزوں سے ڈیل کرنے کے بنسبت نیب کے. تو وہ بڑی اچھی چیز ہے یہ, اور یہ قوانین جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے بھی یہ 3 آرڈیننسز تو انہوں نے بھی انٹروڈیوس کیے تھے, اور اب اگر حکومت نے کیا ہے تو اس میں کوئی ایسا امر بانے نہیں ہے, یہ ٹھیک ہوا ہے. اچھا عرفان صاحب, ایک ماہر قانون کے طور پر, ایک تجربہ کار ماہر قانون کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے مس یوز ہو رہا تھا, جو نیب قوانین تھے, نیب کا ادارہ اس کو مس یوز کرتا تھا اور حکومت بھی کرتی تھی, اب اس کو جو بیوروکریسی ہے یا جو سیاستدان ہیں, عوامی نمائندے ہیں, اس کو مس یوز نہیں کر سکیں گے اپنے مفاد میں کہ وہ پیسہ کک بیک بھی لے لیں اور قانون ان کو گرفت میں بھی نہ لا سکیں؟ دیکھیں, مس یوز نیب اس طرح سے نہیں کر رہا تھا, لیکن کچھ کیسوں میں یہ مس یوز ہوا ہے. اچھا. اور اسی لیے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے بڑے ریسنٹلی اپنے ایک فیصلے میں بھی کہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جہاں پہ کہ کرپشن نہ ہو, تو اس میں جہاں آپ پکڑ دھکڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑی دیر پابندے سلاسل رکھتے ہیں, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ اس سے یا تو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے یا اس سے آپ انوسینٹ لوگوں کو خام خواہ پھنسا دیتے ہیں. تو اس طرف سپریم کورٹ نے بھی اشارہ کیا تھا, تو یہ اسی کی تائید میں, اسی کی کلیریفیکیشن میں یہ قانون جو ہے وضاحتی قانون ہے, یہ وضاحت کی گئی ہے تاکہ بے گناہ لوگوں کو. اچھا, اس وضاحت کے خلاف عرفان صاحب عمران خان صاحب عدالت میں ہیں. آرڈیننس ہم نے یہ دیکھا, ہم دیکھتے ہیں, رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ آرڈیننس معطل کر دیا سپریم کورٹ نے, یا بعد میں ختم بھی کر دیا. وہ قانون جو اسمبلی سے پاس ہو جائے, کیا عدالت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اس کو ختم کر سکے یا اس کو معطل کر سکے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ پٹیشن کس بیس پہ ہے؟ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے, عدالت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ پارلیمان کے قانون کو معطل کر سکے. اچھا عرفان صاحب, یہ جو ایک ایشو تھا جو اب اس میں تبدیل کیا گیا ہے, وہ ایسٹ بیانڈ مینز کا ایشو تھا کہ بار ثبوت اس شخص پر ہوتا تھا جس کے ایسٹس ہیں. اب تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب بار ثبوت نیب پر ہوگا, تفتیشی پر ہوگا. تو کیا یہ مسلمہ جو اصول ہے اس کے مطابق ہے کہ ایک شخص نے ناجائز اثاثے بنا لیے ہیں اپنی آمدن سے زائد, اپنے جو اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے, اور وہ ثبوت پیش کرے کہ میرے جائز اثاثے ہیں, وہ نیب جا کے تلاش کرے کہ جی یہ تو ناجائز ہے؟ نہیں, بار ثبوت ہمیشہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے, اور جو پرانا قانون ہے اس میں بھی انیشل ثبوت پروسیکیوشن پہ ہے. میں نے آپ کو کہا کہ یہ بار ثبوت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. یہ ویسے ہی ہے جیسے پرانے قانون میں تھا, صرف وضاحت کی گئی ہے کہ یہ نہ کریں
کہ جو بارے ثبوت پروسیکیوشن پہ ہے وہ بھی ڈیفینس پہ ڈال دیں. اچھا جی. یعنی بارے ثبوت اب بھی جو جس کے ایسٹ ہیں اس پر ہوگا، لیکن پراسیکیوٹر کو بھی انیشل ثبوت دینا پڑے گا اور اس کی بیس پہ سارا کیس چلے گا. دیکھیں نا، اگر میں کہتا ہوں کہ جی گورنر ہاؤس لاہور جو ہے جی وہ آپ کا ہے، جی تو آپ وہاں رہ بھی رہے ہیں، جی تو پھر آپ پہ ہم کہیں کہ اب آپ ثابت کریں کہ یہ آپ کا نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں آپ کا نہیں ہے، وہ تو ڈاکیومنٹ سے ثابت ہوگا نا. تو ڈاکیومنٹس تو پروسیکیوشن لائے گی کہ آپ لائیں گے، آپ کو کون دے گا ڈاکیومنٹس کہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں. نہیں، لیکن اگر میں تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس میرا ہے اور اس کے باوجود جو نیب پر آپ نیب سے یا کسی سے پوچھیں گے جناب آپ ثابت کریں کہ اس کا ہے، حالانکہ میں اعتراف بھی کر رہا ہوں کہ یہ میرا ہے. آپ بے شک کہہ دیں کہ گورنر ہاؤس آپ کے، آپ کی کنوکشن نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جی جی. کوئی آپ کو کنوکٹ نہیں کرے گا، کہہ کے دیکھ لیں، کوئی آپ کی کنوکشن نہیں کرے گا کہ جی اب یہ ثابت ہو گیا ہے. ثابت پھر بھی نہیں ہوا. یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، جی. اس سے بہت معاملہ کلیئر ہوا ہے. کاش کہ یہ ہمارے کورٹس کو بھی یہ چیز کی سمجھ آئے. اچھا عرفان صاحب، یہ 62(1)F سے متعلق چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ کالا قانون ہے. اب کیا حکومت اس پہ غور کر رہی ہے اور اس وقت اسمبلی میں اتنی کمپوزیشن ہے، اتنے نمبرز ہیں کہ آئین میں ترمیم کی جا سکے؟ دیکھیں، اس کا کوئی ایسا کالا قانون یہاں پہ نہیں ہے جس کی طرف چیف صاحب اشارہ کر رہے ہیں. کالا قانون تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے وہ کالا برش اس پہ لگ گیا ہے، کیونکہ آئین میں تو کہیں نہیں ہے. تاحیات نااہلی کا تو کانسیپٹ ہی آئین میں نہیں ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے خود ہی ری رائٹ کانسٹیٹیوشن کو کیا. اب شکر ہے کہ ان کو ادراک ہوا ہے. میرا خیال ہے اس کی درستگی چیف جسٹس صاحب کو چاہیے فل کورٹ بنا کے کر دیں. تو اس کا کہنا، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 62(1)F جو ہے وہ قانون درست ہے، یعنی وہ جو آئینی شک ہے وہ درست ہے، اس کو مس یوز اس طرح سے ہو کہ اس کی تشریح جو ہے اس سے ہٹ کر کی گئی اور تاحیات نااہلی داخل کر دی گئی. آپ سمجھ ہی نہیں رہے. تشریح کی تو بات ہی نہیں ہے. جی آئین میں تو تاحیات نااہلی لکھی ہی نہیں ہے. جی تشریح کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ تو سپریم کورٹ نے اپنا نیا آئین مرتب کر دیا جو کہ پارلیمان کر سکتی ہے، سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. نہیں اس میں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں عرفان صاحب، لاسٹ کوئسچن آپ سے، کیا 62(1)F میں آپ کی نظر میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے؟ 62(1)F میں بالکل ضرورت ہے ترمیم کی، لیکن جو تاحیات نااہلی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آئین میں کوئی نہیں ہے. اچھا جی صحیح ہے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ ایک قانون دان کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا ادارہ اینٹی کرپشن کی موجودگی میں ہونا چاہیے پاکستان میں؟ دیکھیں، نیب کی اشد ضرورت ہے بہت سارے فیلڈز میں جی، اور وہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں پہ کہ انوسنٹ لوگوں کے خلاف کیسز بنتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کیسز بنتے ہیں جو میں نے ابھی وضاحت کی کہ مس یوز آف اتھارٹی پہ بنا دیتے ہیں اور کک بیکس نہیں ہوتے، تو ان فیلڈز میں نیب کو نہیں آنا چاہیے. اور اگر نیب اچھا کام کرے تو نیب کا بڑا سکوپ ہے اور نیب سے بڑا ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب وزیر اعظم کے خصوصی برائے احتساب ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، کم بیک ٹو ڈار صاحب، کتنا پر امید ہونا چاہیے پاکستان کی قوم کو، کیونکہ ان کے آنے سے تو بہتری معیشت میں اشاریہ تو بہتر نظر آ رہا ہے. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے جب آپ کے بنیادی پرنسپلز جو معیشت کے ہیں وہ آپ درست نہیں کرتے، قرضے آپ بڑھا لیں. اچھا، قرضہ جو میں نے آج دینا ہے وہ 6 مہینے بعد مجھے دینا پڑے بمائے سود، تو اس سے مجھے کیا سہولت مل گئی؟ مجھے کیا سہولت ملی ہے؟ میری معیشت کیسے بہتر ہو جائے گی؟ قرضہ تو مجھ پر چڑھا ہوا ہے. قرض نہ لیں تو کیا کریں؟ قرض نہ لیں تو یہ کریں کہ اپنی پاؤں چادر جو ہے چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں، اپنے اخراجات کم کریں. اپنے اخراجات، یہ غلط ہوا ہے نا، یہ اخراجات اپنے کم کریں، کرپشن کو آپ روکیں. آپ کا جو سکہ ہے وہ افغانی سکے سے بھی 2.5 گنا کم ہے. اس پر سوچیں آپ. وہ بھی ایک ملک چل رہا ہے، ہم بھی ایک ملک چلا رہے ہیں. 75 سال سے روز بروز ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں. کوریا ہمارے سامنے ترقی کی، ہم سے آگے چلا گیا. چین ہم سے آگے چلا گیا. ملیشیا ہم سے آگے چلا گیا. انڈیا ہم سے آگے چلا گیا. بنگلہ دیش جو ہمارا حصہ تھا وہ ہم سے آگے چلا گیا، اور ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی فرصت ہی نہیں ہے.
اپنی ترجیحات درست کریں، حکمرانوں کی ترجیحات درست کریں۔ ہمیشہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے حکمران طبقے کو اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جائیدادیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کی عیاشی بڑھ رہی ہوتی ہے، عام آدمی کا قرضہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی آمدنی کم ہو رہی ہے، ایک مہینہ پہلے وہ چکن کھا رہا ہوتا ہے، ایک مہینے کے بعد اس کے بعد دال کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، تو یہ کیا معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ ڈار صاحب نے یہ قرضے جو تھے مؤخر کرائے تھے 98 میں بھی، 99 میں بھی، اس دور میں بھی، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کریں کیا؟ سوال یہ ارشاد صاحب، قرض نہیں لیں۔ نہیں میں نے کہا، کیا کہا ہے آپ سے؟ میں نے کہا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں حکومت کے، وہ انڈسٹری بند کر کے نہ کریں کہ اگر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کم کر کے آپ ڈالر کی قیمت مستحکم وہ کرتے ہیں، روپے کی قیمت مستحکم کریں، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انڈسٹری آپ نے بند کی ہوئی ہے کہ آپ نے ایل سی نہیں کھول رہی، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور آپ اچھا ابھی حال ہی میں وہ جو ہوا ہے اپنا ایپٹما کے حوالے سے آپ نے کیا، اب آپ جواب دینے گئے ہیں کہ جناب وہ ہماری مجبوری تھی، آپ نے بجلی کی قیمت کم کر دی ہے۔ بجلی کی وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا آئی ایم ایف جانے میں جانوں، میں ان کو قائل کر لوں گا، میرے پاس بہت سے جواز ہیں۔ یہ جب قائل کریں گے دیکھیں گے، لیکن بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ڈار صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب قوم کو یہ یقین دہانی کرائیں کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہے۔ کس ملک نے 23 پروگرام لیے ہیں آئی ایم ایف کے؟ آئی ایم ایف کا پروگرام لیا جاتا ہے ترقی کے لیے، زوال کے لیے، پسماندگی کے لیے نہیں لیا جاتا۔ 23 پروگرام لے کے بھی آپ کھڑے اس پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، تو یہ کیا کمال ہے؟ صحیح ہے۔ ویسے شوکت عزیز صاحب نے بھی اعلان کر دیا تھا جی کہ ہم نے آئی ایم ایف کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ نہیں، آئی ایم ایف کا انہوں نے پروگرام درمیان میں معطل کیا، اس نے کہا جی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے نا۔ اس کے بعد یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں بعد والی حکومت نے لیا، بالکل ٹھیک ہے، حکومت نے بعد میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں لیا، وہ 3 سال اس کے بعد وزیر جی ڈی اعظم پی رہے، 5.8 تھا اور اس کی ریفلیکشن بھی پبلک میں 3 تھی۔ سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں، اس دور میں ان کو ضرورت نہیں پڑی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وزیر خزانہ کے طور پر انہوں نے بند کیا تھا۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔